हेलो, मेरा नाम है मोहम्मद आमिराना। सिक्योरिटी मैटर्स के एक और प्रोग्राम के साथ हमारी बातचीत चल रही है बलूचिस्तान के इंसर्जेंट्स ग्रुप के ऊपर, मिलिटेंट लैंडस्केप के ऊपर। अभी तक हम दो बड़े मेजर ग्रुप्स जो हैं उनके ऊपर बात कर चुके हुए हैं, बीएलए और बीएलएफ। और आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान की जो नई इंसर्जेंसी थी, जो 2000 में शुरू हुई, कुछ कहते हैं, कोई कहते हैं 2002 में, कोई 2006 से इसको शुरू करते हैं। वो शुरू कहाँ से हुई और उसका मरकज़ कहाँ पे था और कौन से ग्रुप्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे। बहुत ज़्यादा तारीख में हम नहीं जाएंगे, इसको खैर बख्श मरी के हक तवार से शुरू नहीं करेंगे, ना ही बीएलए की जो इनिशियल एक्टिविटीज़ हैं उनसे शुरू करेंगे, बल्कि बात हम करेंगे कबायली इंसर्जेंसी की, कि वो वहाँ पे कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, उनकी क्या डायनामिक्स है। और आजकल ये सवाल इसलिए भी बड़ा अहम है कि एक मर्तबा फिर जो कबायली इंसर्जेंस, बागी मिलिटेंट दहशतगर्द ग्रुप है, उन्होंने सर उठाना शुरू किया है। बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बलूचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड्स, इनकी कार्रवाइयाँ एकदम से नज़र आने लगी हैं पिछले कुछ महीनों और कुछ हफ्तों से। उसमें यूनाइटेड बलोच आर्मी भी है। ये हैं कौन से ग्रुप, ये करते क्या रहे हैं, कब कब कहाँ पे इनके ऑपरेशंस हैं, आज करेंगे हम इसके ऊपर बात। तो सबसे पहले ये जो ग्रुप है, इनको हुकूमत पाकिस्तान ने कालादम कब करार दिया। बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी बीआरए, 8 सितंबर 2010 को इसको कालादम करार दिया गया। और ये अपने क़याम से लेके अभी तक जो है वो 2006 से, और 2006 से पहले ये बुगटी मिलिशिया की सूरत के अंदर मौजूद थी। इसने 900 हमलों की जिम्मेदारी ली थी। नंबर बड़ा है, लेकिन अब जब हम देखेंगे, डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, तो फिर पता चलेगा कि इसमें कितने जो हाई इंटेंसिटी के हैं और कितने लो इंटेंसिटी के हैं। लश्कर बलूचिस्तान, इसको भी 8 सितंबर को किया गया, बैन किया गया। और ये इसके सरबराह जावेद मेंगल कौन है, उस पर बात होगी। और इनके कितने हमले हैं। यूनाइटेड बलोच आर्मी ये है क्या। और हम ये भी देखेंगे कि ये जो बलूचिस्तान की कालादम तंजीमों का इत्तेहाद ब्रास है, जिसको 2019 में जुलाई में बैन किया गया, वो क्या है, क्योंकि ये भी इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। तो सबसे पहले तो आप देख लें कि बनी तो ये बीआरए सबसे पहले बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी 2006 में थी। और ये नवाब अख्तर बुगटी शहीद की मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर असैसिनेशन के बाद बनी थी। बीआरए को जो है वो ज़्यादा शुरू में बुगटी ट्राइब्स के फाइटर्स इसके अंदर शामिल रहे, यानी बुगटी मलेशिया ही जो है वो बीआरए के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा मॉडर्न हुआ था, यानी इसकी इंस्पिरेशन जो है कभी भी लेफ़्ट की तरफ नहीं रही, कि जैसा कि हमने बीएलए या बीएलएफ के केस के अंदर देखा। और जो ट्राइबल नोयत की इंसर्जेंसीज होती हैं, उनका पूरी पैराडाइम भी महदूद होती है, उतनी फैलती नहीं, क्योंकि उनके मकासद जो हैं बड़े महदूद होते हैं, अपने कबीले के लिए होते हैं, और कुछ सियासी हकूक़ के लिए होते हैं। बेशक वो अपने मैनिफेस्टोज़ के अंदर बयानात में जो मर्ज़ी कहें, बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे करें, जो आजकल बीएलए बीएलएफ के ऑब्जेक्टिव है उनके साथ इन लाइन की कोशिश करें, लेकिन इनका ट्राइबल करैक्टर इनको महदूद करता है। और ये महदूदियत बड़ी अहम होती है रियासतों के लिए, और इसको एक्सप्लाइट बड़े आसानी से कर लेती हैं। इसीलिए जो रेवोल्यूशनरी एथनो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिसमें लेफ़्ट की लीनिंग भी हो, नज़रियाती भी हो, वो ट्राइबल करैक्टर से बड़ा दूर भागती हैं, क्योंकि वो कभी भी ये और इनकी क़यादत कंप्रोमाइज़ कर जाती है। तो ये भी बाकी, चूँकि एक और इसका बड़ा पहलू ये है कि ये जो कबायली तंजीमें होती हैं, इसके अंदर टूट-फूट भी होती रहती है। कभी कोई एक कज़न, कभी कोई भाई, कभी कोई चाचा, कभी कोई मामा अपना अलहदा फैक्शन कर लेता है, या अगर कोई और उसमें कोई कमांडर ही ऐसा आ जाए जो सर चढ़ के बोलता हो, बागी हो, तो वो भी अपना ग्रुप बना लेता है। तो वो भी 2008-18 के अंदर जो है बीआरए बन गई थी। सरफराज बलोच ने जो है वो एक इशू जो इसके तर्जमान थे, उन्होंने गुलजार इमाम शंबे को निकाल दिया। ये वही गुलजार इमाम शंबे हैं जिन्हों को अवाम के सामने लाया गया, प्रेस के सामने लाया गया। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनकी माफ़ी तलाफ़ी हुई, इन्होंने सरेंडर किया। इसके साथ जो है वो सरफराज मंगलजई भी थे, वो पहले
ایک اور گروپ میں تھے، دونوں نے مل کے BNA بنائی تھی، ایک علیحدہ سے سٹوری ہے، اور یہی وہ سٹوری پہلو ہے جس کی طرف ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو قبائلی نوعیت کی انسرجنسی ہے اس میں یہ بڑی ٹینڈنسی ہے کہ وہ ہتھیار بھی پھینک سکتے ہیں، معافی بھی مانگ سکتے ہیں، اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن برہم راؤ بھوکٹی جو پوتے ہیں نواب بھوکٹی کے، سوئٹزرلینڈ میں ہے قیادت ان کے پاس، لیکن مانتے نہیں کہ یہ قیادت میرے پاس ہے اس گروپ کی۔ تو اس کے 900 حملوں کے اندر اب جائزہ لے لیتے ہیں، انہوں نے FC کے اوپر اسیسینیشنز کی، وہ 107 ہیں، سویلینز جو ہیں وہ 447 انہوں نے مارے۔ سویلین کیجولیٹیز ٹرائبل انسرجنسی کے اندر بڑی زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ شک کی بنیاد پہ سب کو مارتے جاتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ ہے۔ خود بھی ان کی کیجولیٹیز بڑی ہائی رہی ہیں، 207 ریکارڈڈ ہیں پاک انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈیٹا بیس کے مطابق، 55 پولیس، اور پھر آرمی کے 5 جوان، نیویز کے 17، رینجرز کے 4۔ تو یہ تو اس کا، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کہاں کہاں تک پھیلی، کہاں کہاں تک ہے۔ بولان تو اب مستونگ سے کے ساتھ، وہاں پہ تو اس نے 7 حملے کیے۔ یہ وہ بارڈر ہے جو نصیر آباد سے بولان تک، درمیان میں سبی، یہاں پہ یہ پوری ٹرین جو ہے یہ انسرجنس گروپ کی ہے جو ٹرائبل نوعیت کے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مری اور بگٹی ایجنسی کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے مستونگ تک آتا ہے، اور بعض دفعہ یہ امپیکٹ اگر یہ شروع ہو جائے براوی بیلٹ کے اندر خضدار میں، تو اس کا امپیکٹ جو ہے اواران، لسبیلا اور گوادر تک جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ حملے اس نے ڈیرہ بگٹی میں کیے، 533 حملے کیے، اور اس کے بعد جعفر آباد ظاہر ہے کہ اس کے قریب ہے، یہ نصیر آباد، جعفر آباد، ڈیرہ بگٹی، کوہلو، یہ جو علاقے ہیں ان کے خاص ٹرین ہے۔ کچی کے ایریا کے اندر ان کی کافی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، اور یہ چونکہ یہ ٹرائبل ہیں اور ساؤتھ پنجاب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور سندھ کے ساتھ ہیں، تو یہ وہ ایریاز ہیں یہاں پہ کچھ کافی بلوچ موجود ہیں۔ تو یہ رحیم یار خان، راجن پور اور سندھ کے اندر کشمور اور یہ گوٹکی، وہاں تک ان کے حملے پھیل جاتے ہیں، لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، اور وہیں زیادہ کنسنٹریشن اپنے ہی ایریاز کے اندر ان کی رہتی ہے۔ نصیر آباد میں جیسے اس گروپ نے 114 کیے۔ پھر یہ کبھی کبھی یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ پنجگور میں، قلعہ سیف اللہ، کوئٹہ، تو ہر گروپ کا ہی جو ہے وہ مرکز رہا ہے، تو یہ یہاں پہ بھی آ کے جو حملے کرتے ہیں کہ وہ ٹرانزیشنل فیز ہے، جس وقت جو ابھی اربن انسرجنسی اور لیفٹ ایتھنو نیشنلسٹ پارٹیاں بھی مضبوط ہو رہی تھیں، تب وہ لوگ جو BSO سے اور مڈل کلاس کے لوگ تھے وہ ان گروپوں کے اندر آ رہے تھے، شامل ہو رہے تھے، اور نواب اکبر بگٹی کی شہادت کا بھی اثر تھا، تو تب یہ اثر پھیلا۔ لیکن ابھی اس کی کنسنٹریشن وہی نصیر آباد سے لے کے ڈیرہ بگٹی اور بولان تک اس کی محدود ہے۔ پھر ہم یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کتنے اٹیک کیے انہوں نے سیکیورٹی فورسز کے اوپر، اور یہ اب پتہ چلے گا کہ زیادہ حملے تو انہوں نے گیس پائپ لائنز کے اوپر کیے ہیں، اور اس کے بعد جو سویلینز کے اوپر کیے، پبلک پراپرٹیز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز کو بھی، پاور پیلنس کو بھی، فون ٹاورز کو بھی انہوں نے بہت زیادہ ٹارگٹ کیا، اور یہ نیشنل انسرجنس باقی مخالف گروپوں کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا، پرو گورنمنٹ جو ٹرائبس مین ہیں ان کو بھی، ریلوے ٹریکس کو بھی۔ اب یہ سارے اسمال اسکیل کے آپریشنز ہیں، اور اس کے اندر IEDs جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا اہم ہتھیار ہے انسرجنس کا، تو انہوں نے 621 حملوں میں تو وہی کیے، ہینڈ گرنیڈ 22 مرتبہ کیے، آرمڈ کلیشز جو ہیں وہ 6 ہیں ان کے، ملٹری اوفینسو 1 ہے، اور فائرنگ کے 149 واقع۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ یونائٹڈ بلوچ آرمی، اس نے 40 حملے کیے اپنی انسیپشن سے اب تک، یہ بھی نواب خیر بخش مری کے ساتھ جوڑی جاتی ہے، حق اتوار کے انفلوئنس لوگوں کے ساتھ، تو ان کے بیٹے کے ساتھ زمران یا مہران مری کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اس کے ہی حملے جو ابھی پچھلے کچھ ہفتوں سے اس نے رجسٹر کیا دوبارہ، اور یہ تینوں BRA، BRG اور BRA اب اچانک خاموشی کے بعد کیوں ایکٹیو ہے، آخر میں وہ ہم بات کریں گے اس کے اوپر۔ اور اس نے بھی 114 سویلینز کو نشانہ بنایا، اور پولیس کو FC کے 14، اور ان کا بھی اگر آپ دیکھیں گے پورا ایریا، تو بولان آپ کو نظر آئے گا، اس میں مستونگ تک آتے ہیں، بولان کے قریب ہے،
کوئٹہ ہمیشہ سے ٹارگٹ رہا ہے، وہی اس کے لشکر بلوچستان ایک بڑی اہم تنظیم ہے۔ اس کے حملے تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں، 208 میں یہ بنی تھی، اور نیشنل بلوچستان نیشنل پارٹی اختر مینگل صاحب کے جو ہیں وہ بھائی جاوید مینگل اس کے سربراہ ہیں، اور ان کے بیٹے میر نور الدین مینگل جو ہیں، یہ دونوں یہ بھی ملک سے باہر ہیں، مہران مری بھی ملک سے باہر ہیں، کوئی یو کے میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، اور حمدہ تو آپ کو ہم نے بتایا کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر ہے۔ تو یہ یو این پی او بھی چلاتے ہیں، یعنی ایک پارٹی بھی چلاتے ہیں، اور وہ بلوچستان کے ایشو کو دنیا کے اندر ہائی لائٹ کرتی ہے۔ تو یہ گروپ بڑا امپورٹنٹ ہے پولیٹیکل اورینٹیشن کے حوالے سے بھی، اور یہ کہ اختر مینگل صاحب کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے، اور یہ خاصا ان کے خلاف استعمال بھی ہوتا ہے۔ تو یہ گروپ بھی ایکٹیو رہا ایک دور کے اندر، پھر خاموشی ہوئی، پھر یہ براس کے اندر چلا گیا، تو اس نے بھی سویلین زیادہ مارے، اور ایف سی کے 27 اور ملیٹنٹس ان کے 36 خود مارے گئے۔ پولیس آرمی یہ ٹوٹل 211 انہوں نے جو حملے کیے۔ ان کا بھی سینٹر جو ہے وہ چونکہ یہ خزار اوران کے قریب ہیں زہری کے، تو اوران میں اس نے 12 حملے کیے، گوادر میں 35 کیے، کیچ ڈسٹرکٹس میں 81 کیے، خزار میں 61 اور پنجگور میں 34، ٹوٹل 257 حملوں میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بات کی تھی خزدار سے گوادر پنجگور، تو ساؤتھ والی سائڈ کے اوپر اس نے کی، لیکن اس کو سب سے زیادہ نقصان یہ شامل تو ہو گئی براس کے اندر، لیکن اس کی پوری مین پاور جو ہے بنیادی طور کے اوپر وہ بی ایل ایف کے اندر گئی، اور تھوڑے سے لوگ جو بی ایل ایف کے اندر، کیونکہ وہ میگنیٹ ہیں، اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے اس کو پہنچا۔ پھر ہم براس سے پہلے ذرا بلوچ ریپبلکن گارڈ کا بھی ذکر کر لیتے ہیں، ایم پی اے تھے مختیار ڈوم کی، ان کا نصیر آباد ڈسٹرکٹ اس کا بیس ہے، ان کے کوئی 200 کے قریب کہتے ہیں جی کہ ملیٹنٹ ابھی بھی ان کے پاس ہیں، اور یہ بی آر اے کے کولیبریشن کے ساتھ کرتی ہیں، کیونکہ ان کی رشتہ داری بھی ہے آپس میں۔ تو ڈوم کے سامنے یہ گروپ بنایا تھا کیونکہ ان کی بیوی اور بیٹی کو کراچی میں ایک حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا، تو وہ جو ہے اس ظاہر ہے کہ ایک رد عمل کے اندر انہوں نے ایک گروپ بنایا، پھر ریپبلکن کارڈز بنائے، اور یہ اس کے جو کل حملے ہیں 44 حملے ہیں، اور سب سے زیادہ اس نے نصیر آباد میں کیے، جہاں پہ صحبت پور میں ان کا کہتے ہیں کہ بیس ہے، اور وہاں پہ انہوں نے کیے۔ پھر یہ کولو اور جعفر آباد قریبی علاقوں تک آتے ہیں، شکارپور سندھ کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہ جعفر ایکسپریس ٹرین کو نشانہ بنانے میں حالیہ دنوں میں ان کا بڑا نام رہا۔ تو یہ وہ گروپ ہے قبائلی نوعیت کے، اور یہ سب براس کے اندر شامل ہوئے، اور براس کے حملے تو کم ہیں کیونکہ 28 ہیں، اور یہ ان کا سپریڈ جو ہے کافی زیادہ ہے، گوادر سے لے کے کوئٹہ تک، مستونگ نوشکی تک، لیکن یہ براس کے اندر یہ ایک ٹرائبل گروپ اس لیے شامل ہوئے کیونکہ ان کا مین پاور جو ہے وہ جا رہا تھا بی ایل اے اور پی ایل ایف کے اندر، تو یہ آفر کی گئی کہ بھئی آپ آ جائیں اور اس تنظیم میں شامل ہو جائیں۔ اس میں پھر ہندو دیش لبریشن آرمی یہ سب اپنی سروائیول کے لیے گئے، لیکن اب اہم سوال یہ کہ یہ گروپ جو ہیں اتنے ایکٹیو کیوں ہو گئے، اور وہ ایکٹیو اس لیے ہوئے کہ خدشہ یہ ہے کہ یہ جو ایریاز، دو اس کی وجوہات ہیں، ایک یہ کہ ان کے پاس فنڈنگ کہیں سے آئی ہے، اور موبلائزیشن انہوں نے کی ہے، اور ایکٹیویٹ کیا ہے انہوں نے جعفر ایکسپریس کے انسیڈنٹ کے بعد جب بی ایل اے نے حملہ کیا، تو ایک تو وہ وجہ کہ فنڈنگ کی ہے، اور دوسری جو سب سے اہم وجہ ہمیں ان کے علاقے کے کچھ جو دوست ہیں ہمارے وہ بتاتے ہیں کہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر بی ایل اے اور بی ایل ایف جس تیزی سے پورے بلوچستان میں پھیل رہی ہیں، وہ ان کے علاقوں کے اندر پینیٹریشن کر گئیں، تو ان کی تنظیموں کی حیثیت تو رہے گی یا نہیں رہے گی، ان کے اپنا قبائلی انفلوئنس بھی یہاں سے جاتا رہے گا، تو اس لیے انہوں نے اپنے گروپوں کو ایکٹیویٹ کیا ہے کہ کم از کم یہ اپنی ٹرفس جو ہیں بنا لیں کہ یہی ہمارا ٹریڈیشنل آپریشن بیس تھا، ہم ہیں، زندہ ہیں، ایکٹیو ہیں، اور ہم ہی اس کے اوپر کریں گے، اگر آپ نے کچھ کارروائی کرنی ہے دہشت گردی کی تو ہمارے ساتھ مل کے کریں، ورنہ ہم خود کر لیں گے۔ تو یہ ایک بڑی اہم اسٹریٹجک اور کلیدی وجہ ہے ان گروپوں کے دوبارہ ایکٹیو ہونے کی۔ تو اب اگلے پروگرام کے اندر ہم ذرا سلسلے کو روکیں گے ان
इंसर्जेंट्स बागी दहशत गर्द ग्रुपों के ऊपर बहस को, इसके ऊपर एक मरतबा फिर फोकस लेके आएंगे। लेकिन दरमियान में बड़े क्रिटिकल इश्यूज हैं जो इंसर्जेंसी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। ख़ास तौर के ऊपर ख़वातीन जो एकदम शमूलियत बढ़ी है अस्करी तंजीमों के अंदर, मुज़ाहिमत कार तंजीमों में, वो उसका फिनोमेनन क्या है, रियासत का नैरेटिव क्या है, दुनिया में रुझानात क्या हैं। तो अगले एतवार को उसके ऊपर मिसिंग पर्सनस का इशू है, स्मगलिंग का इशू है, और बॉर्डर्स के इश्यूज हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। हम करेंगे फोकस उनके ऊपर और फिर आएंगे एक मरतबा एक नए तनाजुर के साथ कि ये अब इंसर्जेंस मूवमेंट इवॉल्व कैसे हो रही है। तो जुड़े रहिए सिक्योरिटी मैटर्स विद आमिराना के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और हमें बताइए कि ऐसे कौन से पहलू हैं जो अभी तशना हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए। बलूचिस्तान के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।